बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने खुलासतुन नौ हिस्सा दोम का अद-दर्सुस्सानी वल अर्बऊन ये 42वां सबक शुरू कर रहे हैं और ये 42वां सबक ये अस्माए अदद का बयान है और अस्माए अदद के बारे में आज तफसील से पढ़ेंगे कि अस्माए अदद का इस्तेमाल क्या होता है, क्या तरीक़ा कार है। तो आइए देखते हैं इसको। तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं, जिस इस्म से किसी चीज़ के अफराद शुमार किए जाएं उसे इसमें अदद कहते हैं और जिसे शुमार किया जाए उसे मादूद या तमयीज़ कहते हैं। आम तौर पर जो होता है अदद पहले आता है और मादूद बाद में आता है, यानी जिसको शुमार किया जाए वो मादूद होगा और जो जिसके ज़रिए शुमार करें वो क्या होगा, इसमें अदद होगा। और आम तौर पर जो है इसमें अदद पहले आता है और मादूद बाद में आता है, जैसे कि आप इसकी मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। जिस इस्म से किसी चीज़ के अफराद शुमार किए जाएं उसे इसमें अदद कहते हैं और जिसे शुमार किया जाए उसे मादूद या तमीज़ कहते हैं। जैसे सलासतु रिजालिन अरबउ निसाइन, सलासतु 3, रिजालिन 4, रिजालिन मर्द 4, 3 मर्द, अरबउ माने 4, निसाइन माने औरतें 4 औरतें। ये तो एक मिसाल दी इन्होंने। तो पहली वाली मिसाल में सलासतु ये इसमें अदद है और रिजालिन ये मादूद है, और अरबाऊ दूसरी मिसाल में अरबाऊ भी इसमें अदद है और निसाइन ये मादूद है कि इनके ज़रिए से शुमार किया गया। तो पहला वाला ये सलासतु और अरबाऊ ये अदद हैं और बाद वाला ये मादूद या तमयीज़ हैं। अब इनका तरीक़ा कार जो इनका इस्तेमाल ये है यहाँ से बता रहे हैं, हम इसकी पूरी वजह आपके सामने बयान करेंगे। इसमें अदद और मादूद का इस्तेमाल। नंबर 1, वाहिदुन और इस्नान मादूद की सिफत बनकर और क़यास के मुताबिक मुज़क्कर के लिए ता के बग़ैर और मुअन्नस के लिए ता के साथ आते हैं। ये यानी 1 और 2, वाहिद माने 1 और इस्नान माने 2। तो ये 1 और 2 जो ये इसमें अदद हैं ये आम तौर पर मादूद की सिफत बनकर इस्तेमाल होते हैं, वरना आम तौर पर इनके अलावा आप देखेंगे तो अक्सर व बेशतर क़ायदा ये है कि ये जो हैं मुज़ाफ़ बनते हैं और बाद वाला मादूद जो है मुज़ाफ़ इलैह बनता है। पहले ये जो हैं पहले आते हैं और मादूद बाद में आता है, जबकि 1 और 2 ये जो हैं ये मादूद पहले आता है और ये बाद में आते हैं। मादूद मौसूफ़ बनता है और ये सिफत बनते हैं। यही कह रहे हैं यहाँ पर कि वाहिदुन और इस्नान मादूद की सिफत बनकर और क़यास के मुताबिक मुज़क्कर के लिए बग़ैर ता के बग़ैर और मुअन्नस के लिए ता के साथ आते हैं। यानी अगर मादूद मौसूफ़ मुज़क्कर है तो ये इसमें अदद क्या होगा, मुअन्नस आएगा, और मादूद मुज़क्कर है तो ऐसी सूरत में मुअन्नस है तो इसमें अदद ता के साथ आएगा। जैसे आप देखें रजुलुन वाहिदुन, रजुलुन माने मर्द, वाहिदुन माने एक मर्द, इमराअतुन वाहिदतुन एक औरत। तो यहाँ पर देखें कि रजुलुन ये मौसूफ़ है जिसको हम मादूद बोलें, मादूद है, और इसी तरह इमराअतुन ये भी मादूद है। पहली मिसाल में रजुलुन मादूद की सिफत बना वाहिदुन, और वाहिदुन ये सिफत बन रहा है, इसमें ता नहीं है क्योंकि रजुलुन ये मुज़क्कर है तो मुज़क्कर के लिए ता के बग़ैर आते हैं। और इमराअतुन दूसरी मिसाल में इमराअतुन ये मुअन्नस है तो इसकी जब सिफत बना ये मादूद अदद वाहिदतुन आया तो वहाँ पर मुअन्नस के लिए ये ता के साथ आते हैं। तो आपने देखा कि रजुलुन वाहिदुन में रजुलुन मौसूफ़ मुज़क्कर है तो इसका इसमें अदद वाहिदुन बग़ैर ता के आया, और इमराअतुन वाहिदतुन इमराअतुन मादूद जो है ये मुअन्नस है तो उसका इसमें अदद जो है वाहिदतुन ता के साथ इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ से 1 और 2 के बारे में हो गया। अब बता रहे हैं सलासतु से अशरा, यानी 3 से लेकर 10 तक इसमें अदद का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। नंबर 2, सलासतुन से अशरा तक इसमें अदद क़यास के ख़िलाफ़ आता है, मुज़क्कर के लिए ता के साथ और मुअन्नस के लिए बग़ैर ता के। आगे जो है इसके पूरे कायदे भी देंगे तंबीह के बाद, लेकिन हम अभी यहीं पर ही बयान कर देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी कि सलासतु अशरा यानी सलासा माने 3 और अशरा माने 10, यानी 3 से लेकर 10 तक के अगर हमें कोई गिनती लानी है और किस तरह मर्द या औरतों का शुमार करना है मुज़क्कर या मुअन्नस का, तो उसका इसमें अदद क़यास के ख़िलाफ़ आता है।
یعنی اگر ہمارا اب یہاں پر جو ہوگا، ہم نے 1 اور 2 کے اندر تو یہ پڑھا کہ معدود پہلے آتا ہے، موصوف ہوتا ہے اور یہ اس کی صفت بنتے ہیں، لیکن 3 سے لے کر جو ہے 10 تک ایسا ہوگا کہ عدد پہلے آئے گا اور معدود بعد میں آئے گا۔ حالانکہ دوسرا بھی طریقہ ہے اس کا، لیکن عام طور پر یہ استعمال ہونے والا یہی طریقہ ہے کہ معدود عدد پہلے آتا ہے جو مضاف بنتا ہے، اور معدود جو ہوتا ہے بعد میں آتا ہے جو مضاف الیہ بنتا ہے۔ اب جو معدود ہوگا وہ معدود اگر ہمارا مذکر ہے تو اس میں عدد جو ہے ہمارا مؤنث آئے گا، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ خلاف قیاس۔ اسی طرح اگر ہمارا معدود اگر مؤنث ہے تو ہمارا اس میں عدد جو ہوگا خلاف قیاس یعنی مذکر آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہے وہ جمع اور مجرور استعمال ہوتا ہے، جمع اور مجرور استعمال ہوتا ہے۔ ثلاثۃ سے عشرت اس میں عدد قیاس کے خلاف آتا ہے، مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے، جیسے ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ 3 رجال مرد، 3 مرد۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ یہاں ثلاثۃ یہ مضاف ہے، اس میں عدد ہے، اور رجال یہ مضاف الیہ معدود ہے، اور رجال یہ مذکر ہے، معدود مذکر ہے، تو اس میں عدد جو ہے ثلاثۃ مؤنث آیا۔ اسی طرح دوسرے مثال میں اربع نسوتن میں اربع یہ اس میں عدد مضاف ہے، اور نسوتن یہ معدود مضاف الیہ ہے، اور معدود نسوتن یہ مؤنث ہے، تو اس سے پہلے اس میں عدد اربع مذکر استعمال ہوا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ معدود اگر مؤنث ہوگا تو اس میں عدد خلاف قیاس آتا ہے، معدود اگر مذکر ہے تو اس میں عدد مؤنث آئے گا، معدود اگر مؤنث ہے تو اس میں عدد مذکر استعمال ہوگا۔ اور دوسری یہ کہ آپ کو یہاں واحد کا عام طور پر دیکھنا ہوتا ہے کہ واحد ہمارا کیا ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ رجال یہ جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر بھی واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو ہم یہاں کہیں گے کہ اس کے ہم واحد دیکھیں گے کہ ہماری واحد دیکھی ہم نے رجل ہے، اور رجل یہ واحد مذکر ہے، تو اس کی اگرچہ جمع یہ جمع تکسیر ہوئی، تو ہمیں واحد میں دیکھا کہ اس کے واحد کے اندر تا نہیں تھی، رجال کے اندر رجل میں، تو اس لیے مذکر ہے، تو اس سے پہلے اس میں عدد کا مؤنث استعمال ہوا۔ اب یہ آپ 10 تک ایسی چلے جائیں، اب 4 ہو گیا، آپ اس سے پہلے لے جائیں خمسۃ رجال، اور پھر اس طرح ادھر لائیں گے عورتوں کو خمس نسوتن، تو یہ 10 تک یہی سیم طریقہ رہے گا کہ اس میں عدد معدود ہمارا مذکر ہے تو اس میں عدد مؤنث آئے گا، اور معدود اگر ہمارا مؤنث ہے تو اس میں عدد مذکر آئے گا، اور معدود مجرور اور جمع ہوگا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ رجالن یہ جمع ہے اور مجرور ہے، اسی طرح نسوتن یہ جمع ہے اور مجرور ہے۔ اب یہاں بیان فرما رہے ہیں 3 نمبر قاعدہ احدہ عشرہ اور اثنا عشرہ۔ احدہ عشرہ مانے 11 اور اثنا عشرہ مانے 12، تو احدہ کو بولتے ہیں اکائی، احدہ مانے 1، احدہ یعنی 1 اور 10، اکائی اور دہائی دونوں ہو گئیں۔ اسی طرح اثنا عشرہ اکائی دہائی، یہ 2 جز ہوئے۔ احدہ عشرہ اور اثنا عشرہ کے دونوں جز اکائی اور دہائی قیاس کے مطابق آتے ہیں۔ یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ 11 اور 12 اسی طرح ہر دہائی کے اوپر 21 22 31 32 41 42 یعنی 51 52 یہ ساری 100 تک، اس طرح ہر 2 ہے نا اکائی اور دہائی یہ قیاس کے مطابق ہوں گے، یعنی اگر ہمارا معدود اگر مؤنث ہے تو دونوں اکائی اور دہائی دونوں مؤنث آئیں گے، اور ہمارا اگر معدود مذکر ہے تو اکائی اور دہائی دونوں مذکر آئیں گے، اور یہ صرف 1 اور 2 میں ہے، ہر دہائی کے اوپر 1 اور 2 میں، 11 اور 12 میں۔ دوسری بات خیال رکھیں کہ 11 سے 19 تک یہ جتنے بھی چلے جائیں، اب یہ سارے جو ہیں ان کے جو معدود رہیں گے وہ منصوب رہیں گے، معدود منصوب اور مفرد رہیں گے، منصوب معدود منصوب اور مفرد استعمال ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں آپ، احدہ عشرہ اور اثنا عشرہ کے دونوں جز اکائی اور دہائی قیاس کے مطابق ہوتے ہیں۔ احدہ عشرہ مرن، احدہ عشرہ مانے 11، مرن مانے مرد، اور احدہ عشرۃ مرأتن 11 عورتیں۔ اب یہاں پر دیکھنے آپ نے کہ مران یہ معدود ہے، اور احدہ عشرہ یہ احدہ اکائی ہے، اور عشرہ یہ دہائی ہے، یعنی 11 مرد، اور احدہ عشرۃ امرأتن 11 عورتیں۔ اب یہاں معدود پہلی والی مثال میں معدود مذکر ہے تو عدد کے دونوں جز مذکر آئے، احدہ بھی مذکر ہے اور عشرہ بھی مذکر ہے۔ دوسری والی مثال میں معدود مرأتن مؤنث ہے تو اس کے دونوں جز یعنی اکائی اور دہائی احدہ اور عشرۃ دونوں مؤنث آئے،
اس لیے یہاں پر کہا کہ احد عشرہ اور اثنا عشرہ کے دونوں جز اکائی اور دہائی قیاس کے مطابق آتے ہیں۔ قیاس کا مطلب یہ کہ معدود اگر ہمارا مؤنث ہے تو دونوں جز مؤنث آئیں گے، اور معدود ہمارا مذکر ہے تو دونوں جز مذکر آئیں گے۔ اب یہاں پر قاعدہ نمبر 4 بیان فرما رہے ہیں، ثلاثہ سے عشرہ تک، ثلاثہ سے عشرہ تک، ثلاثہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس اور دوسرا جز دہائی مطابق قیاس ہوتا ہے۔ یعنی 13 مانے 13 اور 19 مانے 19، یعنی 13 سے لے کر 19 تک کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس اور دوسرا جز دہائی مطابق قیاس ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ یہ ذہن پہ رکھیں اس طور پر کہ معدود ہمارا لاسٹ میں آئے گا، پہلے اکائی آئے گی، پھر دہائی آئے گی، اور پھر اس کے بعد معدود آئے گا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ معدود اگر ہمارا مؤنث ہے تو ہمارا پہلا جز یعنی اکائی یہ خلاف قیاس ہو جائے گی 13 سے 19 تک، اور معدود ہمارا مذکر ہے تو صرف اکائی جو ہوگی وہ خلاف قیاس ہو جائے گی، یعنی اب وہ مؤنث ہو جائے گی، اور دوسرا جز قیاس کے مطابق ہے، اگر وہ معدود مذکر ہے تو وہ مذکر رہے گی دہائی، اور اگر معدود مؤنث ہے تو دوسرا جز یعنی دہائی وہ مؤنث رہے گی۔ اب اس کو دیکھیں، ثلاثہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس اور دوسرا جز دہائی مطابق قیاس ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں، ثلاثہ عشرہ رجلا، 13 مرد۔ یہاں ایک ایک مثال دی ہیں، آپ مزید ساری مثالوں کو خود سے لکھیں اور خود سے یاد کریں تو آپ کے سبق بھی یاد ہو جائے گا اور قاعدے بھی ذہن میں ہو جائیں گے۔ 13 سے 19 تک 14 بنائیں، 15 بنائیں، اشارہ بنائیں۔ ثلاثہ عشرہ رجلا، 13 مرد، ثلاثہ عشرۃ امراۃ، 13 عورتیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ثلاثہ یہ اکائی ہے، عشرہ یہ دہائی ہے، اور رجلا یہ معدود ہے، یہ اکائی دہائی سے مل کر کے ممیز، اور رجلا یہ تمیز ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ رجلا یہ مذکر ہے، رجلا مذکر ہے، اور اس سے پہلے اکائی، یہ اکائی جو ہے خلاف قیاس آ گئی، اور دہائی جو ہے اس کے موافق ہے، کہ رجلا مذکر ہے تو دہائی جو ہے مذکر ہی آئی، لیکن اکائی جو ہے خلاف قیاس استعمال ہوئی ثلاثہ۔ اسی طرح دوسری مثال میں دیکھیں، ثلاثہ اکائی ہے، عشرۃ دہائی ہے، اور امراۃن یہ معدود ہے، اور معدود امراۃن یہ مؤنث ہے تو دہائی جو ہے موافق قیاس استعمال ہوئی، قیاس کے مطابق استعمال ہوئی، یعنی معدود کے مناسب استعمال ہوئی۔ معدود مؤنث ہے تو عشرۃ مؤنث استعمال ہوا، لیکن جو ہے اکائی خلاف قیاس استعمال ہوئی، اکائی جو ہے ثلاثہ یہ مذکر استعمال ہوئی۔ وہی کہا انہوں نے اس میں کہ ثلاثہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس استعمال ہوگا، اور دوسرا جز دہائی مطابق قیاس ہوگا۔ جیسے آپ نے یہاں مثال کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ رجلن کے موافق عشرہ تو ہے، لیکن ثلاثہ یہ اکائی جو ہے موافق قیاس نہیں، خلاف قیاس۔ اسی طرح امراۃن میں عشرہ یہاں پر بھی جو ہے قیاس کے مطابق ہے، لیکن ثلاثہ یہ مخالف قیاس ہے۔ تو یہ اسی طرح 19 تک چلے گا یہ سلسلہ، اسی طرح سیم بنانا ہے 19 تک، اور اس کا جو معدود رہے گا وہ مفرد اور منصوب رہے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رجلا مفرد ہے اور منصوب ہے، اسی طرح امراۃن مفرد ہے اور منصوب ہے۔ 5واں نمبر قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، احد و عشرون سے تسعۃ و تسعون، یعنی احد مانے 1 اور عشرون مانے 20 21، اور تسعۃ 9 تسعون 90 یعنی 99۔ فرما رہے ہیں کہ احد و عشرون یعنی 21 سے 99 تک، اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا اس کو کہ یہاں 21 سے لے کر کے آپ لاسٹ 99 تک چلے جائیں تو ہر اس میں عدد میں 1 اور 2، 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92، یہ اس میں 1 اور 2۔ تو احد و عشرون سے یعنی 21 سے 99 تک اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی۔ یعنی 1 اور 2 میں کیا ہوگا کہ اگر ہمارا معدود مذکر ہے تو اکائی اور دہائی دونوں جو ہیں موافق قیاس ہوں گی، اور اگر ہمارا معدود اگر مؤنث ہے تو اکائی اور دہائی دونوں خلاف قیاس ہوں گی۔ دہائی تو ایک سی رہے گی، دونوں میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، چاہے وہ 1 21 22 ہو، لیکن اکائی میں فرق ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہمارا اس میں عدد مؤنث ہے، معدود اگر مذکر ہے تو اکائی ہماری جو ہے موافق قیاس ہوگی، اور اگر ہمارا معدود مذکر ہے تو ہماری
اکائی بھی کیا ہوگی؟ یہ موافق قیاس ہوگی. لیکن 3 سے اب جتنا ہی بڑھیں گے اوپر، یعنی 23 سے 29، اسی طرح 33 سے 39، یہ سب میں جو ہے پہلا جز کیا اکائی کیا ہوگی؟ خلاف قیاس ہوتی چلی جائے گی. یہاں دیکھیں اب اس احد و عشرون سے تسعۃ و تسعون تک اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس ہوگی. 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس ہوگی، اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی، اور دہائیاں ایک ہی حال پر رہیں گی. دہائیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، صرف 1 اور دہائی 1 اور 2 کی اکائی جو ہوگی موافق قیاس ہو جائے گی. اگر مان لیجئے ہمارا ہے 21 مرد، تو مرد رجلاً مذکر ہے تو 2 اکائی موافق قیاس ہوگی، احدن آئے گا. اور اگر دہائی بھی اسی طرح ہماری موافق قیاس ہوگی، مذکر آئے گی. اور اسی طرح مونس ہے، اگر ہم نے کہا 21 عورتیں تو وہاں پر بھی موافق قیاس آئے گی. 22 عورتیں کہا تو وہاں پر بھی موافق قیاس آئے گی. اب 23 سے جو ہے فرق ہوتا جائے گا. اگر عورتیں کے بارے میں معدود مونس ہے تو اکائی مخالف قیاس ہو جائے گی. دہائی ایک ہی حال پر رہیں گی. جیسے دیکھیں احد و عشرون رجلاً، احد و عشرون، احدن 1 اور واو عرف آ گیا اس میں، اور عشرون 20، 21 رجلاً مرد. اب یہاں دیکھیں کہ رجلاً یہ معدود ہے اور مذکر ہے، تو اور ایک بیان کیا کہ اس میں عدد کے 1 اور 2 میں اکائی مطابق قیاس ہوگی. تو دیکھیں رجلاً مذکر ہے تو احدن بھی یہاں مذکر استعمال ہوا، اور عشرون یہ دہائی ہے تو یہ دہائی ایک ہی حال پر رہے گی. اسی طرح اس کے بعد لے آئیں آپ اثنا و عشرون رجلاً، اثنان احد و اثنان و عشرون رجلاً، احد و عشرون رجلاً، اثنان و عشرون رجلاً. تو اب یہاں پر بھی دیکھیں گے تو یہاں پر بھی جو ہوگی اکائی جو ہے موافق قیاس ہوگی آپ کی. اور اس کے بعد ثلاثون و تسعون امراتن، یہ لاسٹ کی گنتی دی ہے. ثلاثون و تسعون امراتن، ثلاثون مانے 3 اور تسعون مانے 90، اور ہو گیا 93 عورتیں. اب یہاں دیکھیں کہ امراتن یہاں مونس ہے تو، اور 3 سے لے کر کے خلاف قیاس ہو جائے گا تیسرے کی، یعنی 3 سے 9 تک کی جو ہوگی اکائی خلاف قیاس ہوگی. امراتن مونس ہے تو اس لیے جو ہے یہاں پر ثلاثن جو ہے اکائی جو ہے یہ خلاف قیاس استعمال ہوئی، مذکر استعمال ہوئی. اسی طرح آپ یہاں پر 21 مرد کی جگہ عورتیں کہیں تو آپ کو وہاں کہنا پڑے گا احدا و عشرون امراتن، کیونکہ امراتن مونس ہوگا تو اکائی جو ہوگی موافق قیاس آئے گی، مونس کے موافق آئے گی. تو اتنا یہ ذہن میں آپ کے آ گیا ہوگا. ایک بار ہم پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ 21 سے 99 تک اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس ہوگی، اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی. لہذا 1 اور 2 میں ہر گنتی کے اوپر، ہر دہائی کے اوپر 1 اور 2 میں آپ کو موافق قیاس ہی رکھنا ہے اکائی کو. معدود مونس ہے تو اکائی مونس آئے گی، معدود اگر مذکر ہے تو اکائی مذکر آئے گی. اور 3 سے لے کر کے پھر جتنے بھی اوپر چلے جائیں گے آپ، وہاں پر جو ہے اکائی مخالف قیاس ہوتی چلی جائے گی. نمبر 6 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، میعتن، الفن اور ان کا تثنیہ و جمع معدود کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. میعتن مانے 100، الفن مانے 1000، اور ان کا تثنیہ لیا ہے میعتا. اسی طرح الفن کا تثنیہ لیا ہے الفا، اسی طرح الوف جمع لیا ہے. ان کی سب کی یہ جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. اور بعد والا جو معدود رہے گا وہ جو ہوگا مجرور اور مفرد استعمال ہوگا، اور مفرد استعمال ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھیں میعتن، الفن اور ان کا تثنیہ اور جمع کی طرف، ان کا اور جمع معدود کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور معدود مفرد اور مجرور استعمال ہوتا ہے. جیسے دیکھیں میعتو کتابن، میعتو مانے 100، کتاب مانے کتاب، 100 کتابیں. تو دیکھیں میعتو یہ واحد ہے اور مضاف ہے کس کی طرف؟ معدود کتاب کی طرف، اور کتاب مفرد ہے اور مجرور ہے. اسی طرح میعتا کتابن، میعتا یہ تثنیہ ہے میعت کا، میعتا کتابن 200 کتابیں. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ معدود جو ہے مفرد ہے اور مجرور ہے، اور یہ میعتا مضاف ہے. اسی طرح میعاتو کتابن یہ جمع ہے، کہہ سکتے ہیں اس کو کئی سو کتابیں یا 300 کتابیں، کئی سو کتابیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ میعاتو یہ مضاف ہے اور کتابین یہ معدود مضاف ہے اور مجرور ہے. اسی طرح الف شہرن، الف مانے 1000، شہرن من مہینے، تو الف بھی یہ واحد ہے، مضاف ہے، اور شہرن یہ معدود ہے اور مفرد ہے اور مجرور ہے. اسی طرح الوف شہرن کئی ہزار مہینے، تو الوف یہ جمع ہے اور شہرن یہ معدود ہے
اور الوف یہ مضاف ہے اور شہرین یہ مضاف الیہ معدود ہے اور مجرور ہے اور واحد استعمال ہے۔ یہ ہم نے 6 قاعدے اس کے بیان کیے۔ اب یہاں پر جو ہے تنبیہ آپ کے سامنے الگ طور پر ایک بیان کر رہے ہیں، اس میں آپ کو سب سمجھ میں آئے گا جو ہم نے پیچھے بیان کیا۔ تنبیہ نمبر 1، ثلاثتن سے عشرہ یعنی 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بیان کیا نا، 3 سے لے کر کے عشرہ تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو بیان کیا گیا تھا ثلاثۃ کتبن، ثلاثۃ کتبن، تو دیکھیے ثلاثۃ کتبن میں کتبن یہ جمع استعمال ہوا، معدود جمع اور مجرور استعمال ہوا۔ احدہ عشرہ سے، احدہ عشرہ یعنی 11 سے لے کر 99 تک کا معدود مفرد اور منصوب ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا احدہ عشرہ رجلاً، یعنی احدہ عشرہ احد و عشرون رجلاً، سب میں جو ہے ساری مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ ہے معدود مفرد اور منصوب استعمال ہے۔ احدہ عشرہ سے 99 تک معدود مفرد اور منصوب ہوتا ہے، اور مئتن الفن اور ان کے تثنیہ و جمع کا معدود مفرد اور مجرور ہوتا ہے، جیسا کہ پیچھے آپ نے ابھی مثال میں دیکھا۔ جیسا کہ مثالوں سے واضح، آپ مثالوں میں دیکھتے جائیں گے سمجھ میں آتا جائے گا۔ تنبیہ نمبر 2، احدہ عشرہ سے 19 عشرہ تک یعنی 11 سے لے کر 19 تک کا اسم عدد کے دونوں جز یعنی اکائی اور دہائی، دونوں جز جہاں کہیں گے تو اکائی اور دہائی ہوگا۔ احدہ عشرہ سے 19 عشرہ تک اسم عدد کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جز اسی نے کہا تھا احدہ عشرہ، احدہ عشرہ، اثنا عشرہ، تو یہ دونوں جز کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے، یعنی 12 اثنا عشرہ میں 12، تو اثنا عشرہ میں جو ہے اثنا، یہ اثنا جو ہے یہ پہلا جز ہے اور عشرہ دوسرا جز ہے، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے کہ اثنا عشرہ کا پہلا جز اور باقی تمام اسماء عدد معرب ہوتے ہیں۔ تو اثنا عشرہ کا جو پہلا جز ہے اثنا، یہ معرب ہوتا ہے اور اس کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے، اور ایسی تمام اسماء عدد معرب ہوتے ہیں جن کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ عامل اگر چاہے گا ان کو فاعل بنانا مرفوع تو ان پر رفع آئے گا، حالت رفع میں ہوں گے، ورنہ نصبی میں ہوں گے یا جری میں ہوں گے، تو عامل کے مطابق ان کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے، سوائے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11 سے لے کر 19 تک یعنی تمام اسماء عدد کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے 12 میں سے اثنا عشرہ کے پہلا جز کے یعنی اثنا کا جو ہے پہلا جز یہ معرب ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء عدد جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں، ان کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ وہ دیکھتے ہیں کبھی ثلاث کتابن کتبن ہوتا ہے اور کبھی ثلاثۃ کتبن ہوتا ہے اور کبھی ثلاثۃ کتبن ہوتا ہے، تو اعراب چینج ہوتا ہے، کبھی بے ثلاثتی ہو جاتا ہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اعراب عامل کے مطابق چینج ہوتا رہتا ہے، اس لیے جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے اب آئیے ہمارا جو طریقہ کار ہے ہماری تمرین کے حل کا، ہم کیا کرتے ہیں اس میں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ تمرین میں اپنی پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تمرین کا پہلی والی کا جو ہے طلبہ سے سننے پر موقف ہوا کرتا ہے، اور دوسری والی تمرین اور تیسری والی تمرین کو ہم حل کرتے ہیں۔ اس کے اندر تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کریں، اس کے اندر 3 سوالات ہیں، ان 3 سوالوں کے ہمیں جواب دینے ہیں جو کہ تھوڑا تفصیلی بھی ہو جائیں گے اس کے اندر جواب۔ دیکھیے سب سے پہلا سوال ہے، معدود ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو اب معدود ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، آپ نے پڑھا کہ منصوب نہیں ہوتا، تو اب اس کو آپ کو لکھنا ہوگا، پوری پہلی تنبیہ جو اوپر لکھی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اگر لکھیں گے تب بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو آپ لکھیں گے 3 سے لے کر 10 تک کا معدود، 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا، اتنا کر دیا آپ نے، 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ پھر لکھیں گے جبکہ 11 سے لے کر 99 تک 11 سے لے کر 99 تک مفرد منصوب ہوتا ہے، اور مئتن اور الفن کا معدود بھی مجرور ہوتا ہے، مئتن اور الفن کا معدود بھی مجرور ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کے اندر کئی طریقے، ہمیشہ نہیں ہوگا بلکہ آپ یہ کہیں گے 3 سے لے کر 10 تک معدود
معدود جو ہے جمع اور مجرور ہوتا ہے، جبکہ 11 سے لے کر 99 تک مفرد اور منصوب ہوتا ہے، اور میاتن اور الفن کا معدود بھی مجرور ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 1 کا، غلطی کی نشاندہی کریں۔ دوسرا ہے 11 سے 99 تک تمام اسماء عدد مبنی ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے غلطی ہے، اس کو ہمیں درست کرنا ہے۔ 11 سے 99 نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کرنا ہوگا 11 سے 19 تک، 99 ہٹائیں، 11 سے 19 تک تمام اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ علی الفتح بڑھائیں، 11 سے 19 تک تمام اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے، کہ یہ معرب ہوتا ہے، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے یہ معرب ہوتا ہے۔ تو اتنا کہیں گے آپ، 11 سے 19 تک تمام اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے، کہ یہ معرب ہوتا ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، اسم عدد ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اب یہاں ہم کہیں گے اسم عدد، بلکہ یہاں ہم کہیں گے کہ 11 سے 19 تک اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، یعنی اسم عدد ہمیشہ مرفوع نہیں ہوتا، بلکہ 11 سے 19 تک اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بڑھائیں، 11 سے لے کر 19 تک اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ اور تمام اسماء عدد کے، سوائے اثنا عشرہ تمام اسماء عدد کے، یہ اوپر ہی آپ کے لکھا ہے، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے اور باقی تمام اسماء عدد کے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ 11 سے 19 تک تمام اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز اور تمام اسماء عدد کے، کہ ان کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، کہ ان کا اعراب عامل کے مطابق، جن کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ تو یہاں اسماء عدد کے بارے اتنا بڑھانا پڑے گا آپ کو کہ 11 سے لے کر 19 تک تمام اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز اور تمام اسماء عدد کے، کہ ان کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ تھوڑا تفصیلی جواب آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پر، تمام اسماء عدد کا سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز اور تمام اسماء عدد کے، کہ ان کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے، یعنی تمام اسماء عدد سے مراد باقی جو تمام اسماء عدد۔ تو اب آپ کو کہنا ہوگا تو باقی تمام اسماء عدد کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر تمرین نمبر 3 ہے، درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی اغلاط کی نشاندہی کیجیے۔ آپ کو اسماء عدد نے آپ کو جو طریقہ پڑھا، اس کی روشنی میں آپ کو غلطی کی درستگی کرنی ہے۔ آپ کو سوال نمبر 1 جملہ ہے، بیتو سلاسو کتابن، بیتو میں نے بیچی، سلاسو کتابن 3 کتابیں۔ تو دیکھیں یہ جو جملہ ہے اس کے اندر غلطی ہے، بیتو اصل جملہ ہم پہلے بنا دیتے ہیں، اصل ہوگا بیتو سلاستا کتبن، بیتو سلاستا کتبن۔ اب یہاں پر جو ہوگا سلاستا کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ یہ بیتو کا مفعول بنے گا، اس لیے سلاستا آئے گا، کیونکہ اس کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اور کتابن سے کتبن ہوگا، کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو ہے اس میں عدد معدود جو ہوتا ہے مجرور اور جمع استعمال ہوتا ہے، لہذا کتبن ہوگا۔ اور کتاب چونکہ مذکر ہے، تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ 3 سے لے کر 10 تک خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے، لہذا یہاں ہوگا سلاستا ہوگا، کیونکہ کتاب مذکر ہے تو سلاستا ہوگا۔ اور تمیز جمع اور مجرور ہوتی ہے تو اب کتبن ہو جائے گا۔ اب درست ہوگا بیتو سلاستا کتبن۔ آگے ہے فی الجامعاتی 20 طلبۃ، جامعہ میں 20 طلبۃ طلبہ ہیں، جامعہ میں 20 طلبہ ہیں۔ تو یہ درست جملہ نہیں ہے، ہم درست کر دیتے ہیں، فی الجامعاتی 20 طالبا، جامعہ میں 20 طالبا۔ تو اب یہاں پر 20 ہوگا، 20 یہ مبتدا بنے گا، اور جامعہ یہ جو ہے خبر مقدم ہوگا، اور 20 یہ ہے مبتدا بنے گا، اور مبتدا جو ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے، اور 20 یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس کے حالت رفع واو کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ یہاں 20 حالت نسبی میں ہے، تو مبتدا جو حالت رفع میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو 20 لائیں گے۔ اور جب 20 لائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 20 کے بعد یعنی
جمع مذکر سالم لائیں گے حالت رفیع میں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ 11 سے 99 تک کا جو معدود رہتا ہے وہ مفرد اور منصوب ہوا کرتا ہے، اور یہ جو ہے طلبتن یہ جو ہے جمع ہے اور جو ہے مرفوع ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اب کریں گے کہ اس کو طالباً کریں گے، مفرد اور منصوب اس کو استعمال کریں گے۔ تو اب اس کو کہیں گے فی الجامعتی عشرون طالباً، فی الجامعتی عشرون طالباً، تو عشرون حالت رفیع میں ہوگا، اور طالباً یہ اس کی تمیز بنے گی، معدود مفرد اور منصوب ہوگا۔ جامعہ 20 طلبہ ہیں۔ تیسرا نمبر جملہ ہے اشتریت 12 شاتن، میں نے خریدی 12 شاتن 12 بکریاں۔ تو یہاں یہ جملہ درست نہیں ہے، ہم اس کو جملہ درست کر لیں پھر بتاتے ہیں۔ اشتریت 12 شاتن، اشتریت، بلکہ ہم کہیں گے اشتریت 12 شاتن، یہاں یہ بنائیں گے اس کو ہم اشتریت 12 شاتن۔ اب یہ اشتریت 12 شاتن ہوگا، اور یہ تثنیہ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے اثنتئی، یہ کہہ دیں اثنتئی، اثنتا عشرتا شاتن۔ اب یہ عشرتا شاتن، اور شاتن یہ معدود ہے اور مفرد ہوگا استعمال، کیونکہ 11 سے لے کر 99 تک معدود مفرد اور منصوب استعمال ہوتا ہے، لہذا شاتن مفرد منصوب ہوگا۔ اور 11 سے لے کر 12 تک کا دونوں معدود اگر مؤنث ہو تو دونوں جز جو ہوتے ہیں موافق قیاس استعمال ہوتے ہیں، تو دونوں جز ہوتے کیا ہوں گے؟ استعمال ہوں گے، موافق قیاس استعمال ہوں گے اس کے۔ تو اب یہ جو ہے پہلا جو اس کا ہاں مورب ہے اسنتا، تو یہاں جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ اور اسنتئی، چونکہ تثنیہ ہے تو اب اس کو ہم کہیں گے اسنتا، تثنیہ کی حالت نصبی لائیں گے ہم اس کی، تو اب مفعول بنے گا اسنتئی عشرتا، اثنتا عشرتا شاتن، اثنتا عشرتا شاتن۔ تو اور دونوں جز ہوں گے موافق قیاس ہوں گے، چونکہ شاتن یہ مؤنث ہے لہذا دونوں جز اس کے مؤنث استعمال ہوں گے، اور شاتن مؤنث ہے اس لیے یہ ہے اثنتا عشرتا شاتن، دونوں جز مؤنث استعمال ہوں گے اس کے۔ اب یہاں پر جو ہے تیسرا جملہ دیکھیں، چوتھا جملہ کانا فی البستانی 20 شجرتن، کانا تھے بالبستانی باغ میں 20 شجرتن 20 درخت، تو یہاں یہ جملہ درست نہیں ہوگا، اصل جملہ درست کانا فی البستانی 20 شجرن، 20 اس لیے ہوگا کہ یہ کانا کا جو ہے یہ اسم نہ، اور فی البستان کانا کی یہ خبر ہے، اور کانا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفیع میں ہوتا ہے، اور 20 یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفیع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا 20 ہوگا، اصل ہوگا کانا فی البستانی 20 شجرن، اور شجرتن بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ 11 سے 99 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ مفرد اور منصوب استعمال ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں شجرن مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا، جو کہ یہ مجرور ہے، غلط ہے۔ تو اب ہوگا کانا فی البستانی 20 شجرن، باغ میں جو ہیں 20 درخت ہیں۔ اب آگے 5واں نمبر جملہ ہے ان فی القطار 91 نملۃ، بے شک لائن میں قطار میں 91 چوٹیاں ہیں، تو یہ جملہ درست نہیں ہے، بلکہ جملہ ہوگا درست ان فی القطار 91 نملۃ، نملۃ کیوں ہوگا کہ ان فی القطار، یہ ان حرف مشبہ فعل ہے، اور فی القطار یہ جار مجرور سے مل کر اس کی خبر مقدم ہے، اور یہ 91 نملۃ یہ اس کی خبر بنے، اس کا اسم بنے گا، اور اسم جو ہوتا ہے حالت نصبی میں ہوتا ہے ان کا، تو اب ہوگا ان فی القطار 91 نملۃ، اور یہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نملۃ یہ مؤنث ہے، اور مؤنث جب ہو، معدود جب مؤنث ہے تو اس کا جو ہے دونوں جز کیا ہے، پہلا جز اکائی جو ہے وہ بھی مؤنث لاتے ہیں، کیونکہ 1 سے لے کر 1 اور 2 میں
موافق قیاس ہوتا ہے. معدود اگر مؤنث ہے تو اکائی موافق قیاس ہوگی، اور نملتن یہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر احدن سے احدا ہوگا. احدا بھی مؤنث لائیں گے. اب جو ہوگا اور اب جو تسعون یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے تسعون حالت رفع میں ہے، اور جبکہ ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، تو تسعون سے ہوگا تسعین. تو اب درست ہوگا انا فی القطار احدا و تسعین نملتن، بے شک قطار میں لائن میں 91 چیٹیاں ہیں. اب آگے دیکھیں 6 جملہ ہے. فی الدار تسعۃ غرفتن، گھر میں تسع من 9 غرفت من کمرے، گھر میں 9 کمرے ہیں. درست جملہ ہوگا فی الدار تسع غرفن. غرفن کیوں ہوگا؟ فی الدار یہ جار مجرور سے مل کر خبر بنے گی، اور یہ بعد والا اسم اس کا یہ مبتدا بنے گی. اور یہ 9 تک استعمال ہے، 3 سے لے کر 9 تک کا جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال یہ ہے کہ معدود مجرور اور جمع استعمال ہوتا ہے. اور معدود اگر مؤنث ہو تو عدد جو ہے مذکر استعمال ہوتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ غرفتن یہ مؤنث ہے، تو اس سے پہلے یہاں پر مفرد یہ مذکر استعمال ہوگا اور ہوگا تسع. اور غرفتن یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ یہ معدود بنے گا جو جمع اور مجرور استعمال ہوگا. تو اب درست بنے گا فی الدار تسع غرفن. غرفتن کی جمع غرفن یہ مجرور ہو جائے گا، اور غرف مؤنث ہے تو اس سے پہلے عدد جو ہوگا مذکر استعمال ہوگا. فی الدار تسع استعمال ہوگا. فی الدار تسع غرفن، کیونکہ یہ خبر بنے گا، مبتدا بنے گا، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بتایا گیا کہ سوائے اثنا عشرہ کے جتنے بھی عدد ہیں ان کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے. لہذا عامل اس کے اندر جو ہے مبتدا کے اندر معنوی ہوتا ہے جو تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ مرفوع ہو. لہذا تسع جو مضاف ہوگا یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. اب ہوگا فی الدار تسع غرفن. آگے جو جملہ ہے 7 هذه 64 احادیث، یہ 64 ستون معنی 60، 64 احادیث، یہ 64 احادیثیں ہیں. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے یہاں اربعتن ہوگا. یہاں کیا ہوگا؟ اربعتن ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس کا جو معدود ہے احادیث، یہ احادیث جو ہے حدیث کی جمع ہے، اور حدیث جو ہے مذکر ہے، اور مذکر ہے تو معدود مذکر ہو تو ایسی صورت میں اکائی جو ہوتی ہے وہ مخالف قیاس ہوتی ہے 3 سے لے کر 13 سے لے کر 99 تک، یعنی 1 اور 2 کو چھوڑ کے. تو اب یہاں دیکھیں کہ حدیث یہ حدیث کی جمع ہے اور حدیث مذکر ہے، اور گویا کہ معدود مذکر ہے تو اس میں عدد کا پہلا جو یعنی اکائی جو ہے وہ مخالف قیاس استعمال ہوگی، اور درست ہوگا هذه 64 حدیثاً. تو یہ جو ہیں 64 حدیثیں ہیں. اوپر جو ہم نے 3 نمبر جملہ کیا تھا اشتریت، اس نتئی ہوگا وہاں پر اس نتئی عشرۃ شاتن، کیونکہ یہ حالت نسبی میں ہوگا، اور حالت نسبی میں جو ہوتا ہے تثنیہ کا اعراب جو ہوتا ہے وہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. اس نتئی ہوگا، اس نتئی عشرۃ شاتن، دونوں جو اس کے ہوں گے جو ہوں گے موافق قیاس ہوں گے. شاتن مؤنث ہے تو دونوں جو اس کے موافق قیاس ہوں گے مؤنث ہوں گے، اور شاتن یہ مفرد اور منصوب استعمال ہوگا. یہ ہمارا سبق جو ہے 42واں سبق جو ہے خلاصۃ النحو حصہ دوم کا مکمل ہو گیا. اور اس کے اندر ہم نے جو ہے اس میں عدد کا تعلق سے پڑھا، تمرینیں پڑھی. کیسا لگا آپ کو ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ.